बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर तनवीर अनवर ख़ान आपके लिए आज अपनी 74 नंबर की कहानी लेके आई हूँ। और हमने पिछली दफ़ा अपनी बेकीमत 8वीं किताब से कहानियाँ लोड कर दी थी सारी। तो अब मेरी जो तीसरी किताब है पानी के बुलबुले से, उसकी मैंने कुछ कहानियाँ पहले लोड कर दी थी और अब मैं बाकी कहानियाँ अब लोड कर रही हूँ। जब मेरी पूरी कहानियों का सेट आपको मैं सुना दूँगी वीडियो पे, तो फिर इंशाल्लाह आपको जो बाकी वीडियोज़ हैं उनके नाम भी, उनके नंबर बताऊँगी कि वो किस किस नंबर पे, ताकि आपकी पूरी लाइब्रेरी जो है वो बन जाए। तो अब सबसे पहले मैं अपने उन व्यूवर्स का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो मेरी कहानियाँ सुन रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं और उनको सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। मैं आप लोगों की बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरी हौसला अफ़ज़ाई की, क्योंकि आप लोगों की हौसला अफ़ज़ाई के बग़ैर तो मैं इस चैनल को चला नहीं सकती थी। क्योंकि भाई पढ़ने लिखने का जो टॉपिक होता है वो ज़रा वो होता है माशरती कहानियाँ, वो भी, और आप लोग सुन रहे हैं माशाल्लाह, मुझे बेइंतहा खुशी है। क्योंकि मेरी पुरानी 5 डिके पहले भी लिखी हुई कहानियाँ जो हैं आपको पसंद आ रही हैं, आप लोग शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, मेरी बड़ी हौसला अफ़ज़ाई हुई है। अभी मेरी आधी कहानियाँ माशाल्लाह और नावल लोड हुए हैं, आप लोग इंतज़ार करते रहिए। मैं सारी कहानियाँ अपनी डालूँगी, ख़ासा ज़ख़ीरा है माशाल्लाह से। तो अब हम अपनी तीसरी किताब पानी के बुलबुले की कहानियाँ शुरू करते हैं। बातें हम अब बाद में करेंगे। तो मेरी कहानी 74 नंबर की है, उसका नाम है मेरा दिलदार। बेगम साहिबा हैं। दानिश ने घर में दाखिल होते ही पूछा, साहब बेगम साहिबा तो आपके जाने के बाद ही चली गई थी। नौकर फैज़ू ने जवाब दिया, कहाँ गई हैं साहब, हमको क्या खबर, वो तो रोज़ आपके जाते ही चली जाती हैं और आपके आने से 1 घंटा पहले वापस आ जाती हैं। रोज़ चली जाती हैं? दानिश ने चौंक कर पूछा। जी साहब जी, जब से आपने दफ्तर जाना शुरू किया है ना, शादी के बाद से, वो रोज़ चली जाती हैं। क्या बकते हो? पक्का नहीं हूँ साहब, आज आप जल्दी आ गए तो मालूम हो गया। हम तो समझे थे कि आपको बोल कर जाती होंगी बेगम साहिबा। नहीं, मुझे तो नहीं मालूम, मगर ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? साहब हम नौकर लोग बेगम साहिबा के बीच में और साहब लोगों के बीच में कैसे बोल सकते हैं? अच्छा सुनो, आज तो मैं अब जल्दी वापस जा रहा हूँ, मगर हाँ तुम मुझे कल से पूरी रिपोर्ट दोगे कि बेगम साहिबा कितने बजे घर से निकल गई और कितने बजे वापस आई। मगर साहब बेगम साहिबा को मालूम हुआ तो वो गुस्सा करेंगी। मैंने जो तुमको कहा है वो करना है, समझिए। तनख्वाह में तुम्हें मैं देता हूँ या बेगम साहिब देती हैं? नहीं, और हाँ हम तुम्हें और भी चाय और सिगरेट के पैसे देंगे। ये कहकर दानिश चला गया, मगर सच शक व शुबह की जड़ ने उसके दिल में घर कर लिया। वो जो खूबसूरत सी तारा को ब्याह कर लाया था और उसके साथ खुशगवार अज़दवाजी ज़िंदगी गुजार रहा था, आज उस अज़दवाजी ज़िंदगी में शक व शुबे की पहली कोंपल फूट चुकी थी। वो ऑफिस गया तो भी उसका दिमाग जैसे दर्द से फटा जा रहा था। शाम घर वापस आया तो हस्ब मामूल तारा ने मुस्कुरा कर उसका इस्तकबाल किया। आज आपकी तबीयत अच्छी नहीं लग रही? हाँ, मेरे सर में शदीद दर्द है। सर दबा दूँ आपका? नहीं, एक प्याली चाय दे दो। अच्छा अभी लाइए, आप बेडरूम में चलें, मैं अभी चाय लेके आती हूँ। और दानिश, जिसकी अब तारा के रूप में एक ऐबी औरत नज़र आ रही थी, वो उसकी दोहरी शख्सियत से घिन खाने लगा। तारा जल्दी चाय की प्याली लेकर आ गई और साथ ही बाम भी ले आई। लाइए मैं बाम लगा दूँ आपके? नहीं, रहने दो। अरे दानी, खैरियत तो है? आज आप कुछ उलझे से लग रहे हैं, क्या कोई दफ्तर में प्रॉब्लम है? हाँ यही समझ लो। और तारा ने दानी की कनपटियों और माथे पर बाम मलकर अपना दुपट्टा कस कर बांध दिया। बस अब आप दर्द की गोली खाकर चाय पी लें और सो जाइए। दानी ने खामोशी से ऐसा ही किया और उसके खामोश लेट जाने के बाद तारा घर के मुख्तलिफ कामों में लग गई। दानिश को फैज़ू बराबर रिपोर्ट देता रहा कि तारा कितने बजे घर से जाती है और कितने बजे वापस आती है। कभी वो 1 घंटे में आ जाती है, कभी 2 घंटे में आती है, मगर दानिश के वापस आने पर वो हमेशा उसे घर में ही मिलती। और दानिश तारा को डांटने का कोई बहाना तलाश ना कर पाता। उसे फैज़ू की इत्तलात पर मुकम्मल इत्मीनान था और तभी वो चाहता था कि तारा को रंगे हाथों पकड़े। चाय पी ली आपने? तारा बोली तो दानिश ने अखबार पढ़ते पढ़ते सर उठा कर देखा। वो स्वेटर और सिलाइयाँ हाथ में लिए खड़ी थी। क्या है? आप ज़रा खड़े हो जाइए तो मैं स्वेटर का नाप ले लूँ। किसका है?
ارے ظاہری بات ہے آپ کا ہے، اور بھلا کس کے لیے میں کیوں بننے لگی؟ چلیں جلدی سے کھڑے ہو جائیے۔ اور لامحالہ دانش کھڑا ہو گیا تو پیٹھ پر رکھ کر جلدی سے تارا نے سویٹر کا ناپ لے لیا۔ ابھی اتنی گرمیاں ہیں، تم ابھی سے سویٹر بننے لگ گئیں؟ ارے دانی، بڑا دھیرے دھیرے میرا ہاتھ چلتا ہے، رات خنکی ہونے لگی ہے، کمبل لینا پڑتا ہے، اس لیے تو شروع کر دیا کہ جاڑے آنے سے پہلے ختم ہو جائے گا۔ اف تارا، ویسا بھی نہیں ہے کہ میرے پاس سردی میں پہننے کو گرم کپڑے دے اور سویٹر نہیں ہیں۔ جی جناب، وہ تو ہیں، مگر بیوی کے ہاتھ کے سویٹر کی بات تو کچھ اور ہوتی ہے۔ اچھا آپ چپ ہو جاؤ، مجھے ایک لفظ اخبار کا نہیں پڑھنے دیا تم نے، وہ تلخی سے بولے تو تارا ان کے اس لہجے سے خاموش سی ہو گئی، اور پھر دانی کا رویہ اس کے ساتھ زہریلا ہوتا چلا گیا۔ صبح ناشتے پر وہ اکثر چلاتے، یہ چائے بنائی ہے تم نے؟ ارے پتی کا نام نہیں ہے اس میں، لگتا ہے ابلتے ہوئے پانی ڈال دیا ہے۔ مگر دانی، اسی پتی کی چائے ہے جو میں آپ کو روز لا کر دیتی ہوں۔ اگر وہی پتی ہے تو تمہیں چائے بنانی نہیں آتی، سلیقہ بھی سیکھا ہے کچھ؟ اور تارا آنکھوں میں آنسو بھرے رہ گئی۔ خدایا، میرا قصور کیا ہے جو دانی اتنے برہم رہتے ہیں؟ وہ آپ سے سک پڑی۔ دانی محسوس کر رہا تھا کہ کچھ دنوں سے تارا پریشان سی لگ رہی تھی، اجڑی سی رہنے لگی تھی، اور فیضو سے دانش کو برابر اطلاع مل رہی تھی کہ اب بھی اس کی غیر موجودگی میں تارا گھر سے باہر جاتی ہے، مگر کہاں؟ یہ کچھ معلوم نہ ہو سکا تھا، کیونکہ فیضو سے ابھی تک دانش نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ تارا کا پیچھا کرے۔ وہ اس کام کو خود سر انجام دینا چاہتا تھا۔ تارا کا پاؤں بھاری تھا، وہ ماں بننے والی تھی، اور تب نفرت کی چنگاری دانی کے سینے میں سلگی۔ ہو سکتا ہے تارا کی کوکھ میں پلنے والا یہ بچہ میرا نہ ہو، یہ تارا کے گناہ کا بوجھ ہو۔ آخر جو عورت مستقل گھر سے باہر رہتی ہے بلا ناغہ، تو پھر یہ کس یار سے ملنے جاتی ہے؟ شک و شبے کی دیوار مضبوط سے مضبوط تر ہوتی گئی، اور تارا بھی دانی کے رویے سے دل برداشتہ سی ہو رہی تھی۔ اس کے گھر ننھے منھے مہمان کی آمد تھی، اور اس سے وہ اور بھی نڈھال سی رہتی تھی۔ اس کے تو سان و گمان میں بھی نہیں تھا کہ دانی کو اس کے کسی فعل پر اعتراض ہے۔ اسے تو یہ سان و گمان بھی نہ تھا کہ فیضو اس کا سراغ رساں بنا ہوا ہے۔ صرف چند سکوں کی خاطر اس نے اپنا ضمیر بیچ دیا تھا۔ اور تب ایک دن دانی بولے، میں 15 دن کی چھٹی لے رہا ہوں، اور یہ خبر سن کر چائے کی ٹرے لاتی ہوئی تارا کے قدم جو لڑکھڑائے تو سب کانچ کے برتن فرش پر بکھر کر چور چور ہو گئے، اور دانی گرجا، اندھی ہو گئی ہو کیا؟ جی وہ چکر آ گیا تھا۔ کیوں چکر آ گیا تھا؟ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یا شاید اس وجہ سے طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یا یہ سن کر کہ میں 15 روز گھر میں رہوں گا؟ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، اسے سکتے ہوئے بولی، اور فرش پر جھک کر کانچ کی کرچیاں سمیٹنے لگی۔ دانش پیر پٹکتا ہوا بیڈ روم میں چلا گیا، اور وہ رات تارا کے لیے قیامت کی رات تھی۔ دانی اس سے بے نیاز کب کا سو چکا تھا، اور وہ ماضی کے تانے بانے میں الجھی سی بیٹھی تھی۔ اس کا ماضی کتنا بھیانک اور دردناک تھا! کیا مقدر نے سارے دکھ اس کے نصیب میں لکھ دیے تھے؟ وہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، جہاں ایک وقت چولہا جلتا تھا تو دوسرے وقت دیگچی چولہے پر اوندھی رکھ دی جاتی تھی۔ باپ معمولی اسکول ماسٹر تھے، اور وہ لوگ ڈھاکہ میں رہتے تھے۔ میرپور کے علاقے میں ان کا آدھا کچا آدھا پکا مکان تھا۔ وہ 6 بہن بھائی تھے، اور جب وہ ناسمجھ بچی ہی تھی تو اس کا نکاح ابو نے اپنے ایک دوست کے 12 سالہ بیٹے سے کر دیا تھا، اور یوں جب 14 سال کی عمر میں اس نے میٹرک کیا تو اس کی رخصتی کر دی گئی تھی، اور تب مشرقی پاکستان میں جنگ چھڑ گئی۔ پاکستان کے وفاداروں کو چن چن کر موت کے گھاٹ اتارا گیا، اور تارا وہ دن کبھی نہیں بھول سکتی جب مٹی بہانی والوں نے گھروں میں گھس کر لوٹ مار شروع کی۔ جوان مردوں کو چن چن کر مارا، اور عورتوں کی عزتوں کو تار تار کیا۔ اسے یاد ہے اس کی شادی کو صرف 15 ہی دن تو ہوئے تھے، ابھی تو ہاتھوں کی مہندی بھی کی لالی بھی نہیں ختم ہوئی تھی، ابھی تو مانگ سے افشاں کی چمک نہ جھڑی تھی، اور تب اس کے بڑے بھائی اور اس کا شوہر زبیر عورتوں کی حفاظت کے لیے انہیں وفادار دوستوں کے ہاں چھوڑ رہے تھے۔ زبیر کی ایک بنگالی بہن تھی جس کے پاس اس نے تارا کی ماں، 2 بہنوں اور تارا کو لا کر چھوڑ دیا تھا۔ اس کے اپنے ماں باپ تو ان کے نکاح کے بعد ہی حادثے میں فوت ہو گئے تھے، اور یوں زبیر اکلوتا تھا۔ تب میرپور میں زبیر بڑے بھیا اور منجلے بھیا رہ گئے تھے۔ ایک ننھا بھائی تارا کی امی کی گود میں تھا۔ زبیر کسی نہ کسی طرح ان لوگوں سے ملنے آتا رہا، مگر ایک روز وہ نہ آئے، نہ منجلے بھیا، نہ زبیر، نہ بڑے بھیا، نہ ابو۔ یہ وہ رات تھی جب مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن چکا تھا، جب امی اور وہ لوگ میرپور
کہ گھر گئے تو عجیب دلدوز منظر دیکھا. بڑے بھیا اور زبیر کو رسیوں سے جکڑ کر دیواروں کے سہارے کھڑا کر کے مار ڈالا گیا تھا اور منجلے بھیا بھی خون میں لت پت پڑے تھے. ابو زخمی تھے مگر سانس کی رمق باقی تھی تو انہیں اسپتال پہنچا دیا گیا اور تب تارا 15 دن کی دلہن بیوہ ہو گئی. ابو اسپتال سے ٹھیک ہو کر آ گئے تو وہ لوگ کیمپوں میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے اور یوں مغربی پاکستان آنے کی آس میں وہ کیمپوں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے. کئی 6 ماہ کے بعد وہ لوگ لٹے پٹے مغربی پاکستان کراچی میں آئے. یہیں 3 ماہ کے بعد تارا نے جڑواں بچوں کو جنم دیا اور یوں انہیں کراچی میں ایک دور پار کی خالہ مل گئیں جو خاصی دولت مند تھیں. انہوں نے ہندوستان کے حوالے سے ان لوگوں کی خاصی مدد کی. لاولت تھیں. انہوں نے ان لوگوں کو اپنا ایک مکان معمولی سے کرائے پر رہنے کو دے دیا اور ابو کو کرایہ آنے کی دکان کھلوا دی جس نے اللہ کے فضل سے ایسی ترقی کر لی کہ خوشحال رہنے لگے. تارا نے اسی اسنا میں BA کر لیا. اس کے دونوں بیٹے اب 4 سال کے تھے کہ اسے گھر میں اپنی شادی کی چمگوئیاں سنائی دینے لگیں. لاولت خالہ نے تارا کی ایک بہن اور دونوں بچوں کو اس وقت تک اپنے پاس رکھ لیا تھا جب تک تارا پڑھ نہ لے. وہ اکثر اپنے بچوں کے پاس رہ جاتی اور کبھی چلی جاتی. بچے روز اپنی ماں کا انتظار کرتے تھے. اس نے اسکول میں 300 روپے کی ملازمت کر لی تھی اور یوں اپنا خرچہ چلا لیتی تھی. ایک دن جب وہ اسکول سے لوٹی تو اپنے گھر میں کچھ خواتین کو بیٹھے دیکھا اور اس کے جانے کے بعد امی بولیں لڑکا بینک میں ملازم ہے, آگے پیچھے کوئی نہیں ہے, کراچی میں قلعہ رہتا ہے, باقی رشتہ دار پشاور میں ہے. تمہارا رشتہ آیا ہے, کیا خیال ہے؟ امی میرا رشتہ؟ ہاں تمہارا رشتہ, مگر امی میری تو شادی ہو چکی ہے. وہ 15 دن کی شادی بھی کوئی شادی تھی. اب تو اپنی عمر دیکھ اور یہ پہاڑ سی زندگی دیکھ کیسے گزارے گی. گزر جائے گی امی, آخر مانی اور شانی بھی تو ہیں, ان کو بھول جا. کیا میں مانی اور شانی کو بھول جاؤں اپنی اولاد کو؟ ہاں اس لیے کہ یہ مصلحت ہے. مگر امی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے رشتے کی حامی بھر لی ہے. ابھی تمہاری 2 بہنیں اور بیٹھی ہیں, ان کے ہاتھ پیلے کرنا ہے. اب تم بالکل نہیں بولو گی؟ مگر امی میری بات تو سنیے. کہہ چکی ہوں کہ وہ بچے تمہارے نہیں ہمارے ہیں, بلکہ تمہاری خالہ کے ہیں. یہ کہہ کر امی چلی گئیں اور اس رات تارا تڑپ تڑپ کر روئی. وہ بھی صرف 19-20 سال کی ہی تھی. کیا شادی کوئی کھیل ہے یا اس کی زندگی ایک مذاق ہے؟ آج اس کے ساتھ اور کل اس کے ساتھ. امی آپ نے مجھے کس دوراہے پر کھڑا کر دیا. زندگی کی راہیں کتنی کٹھن ہوتی ہیں. میں تو خارزاروں پہ چلتی آ رہی ہوں. آپ مجھے اب اور کیا دکھانا چاہتی ہیں؟ ایک شوہر کو کھونے کے بعد دوسرے کو دھوکہ دوں, اپنی دوسری زندگی کی بنیاد جھوٹ اور فریب پر رکھوں. مگر امی میں سینے میں پلنے والی ممتا کا گلا کیسے گھونٹوں گی, کیسے؟ وہ اپنی سوچوں میں غرق رہی اور وہ دن وہ لمحات آ گئے جب اس کی شادی دانش کے ساتھ ہو گئی. 1 ماہ کی چھٹی تک دانش رہے تو وہ بچوں سے ملنے نہ جا سکی, مگر جب دانش نے دفتر جانا شروع کر دیا تو وہ بلا ناغہ بچوں کے پاس جانے لگی. اور یوں مانی اور شانی ماں کی راہ دیکھتے. تارا کو دانش پر مکمل اعتماد و بھروسہ تھا اور اس کے سان و گمان میں بھی نہیں تھا گھر کا نوکر گھر میں آگ لگا رہا ہے. وہ دانش کے بدلے ہوئے رویے سے بے حد پریشان تھی. وہ روز جاتی تھی مگر پھر بھی اس کے دل میں ایک انجانا سا خوف تھا, کہیں اس کا گھر پھر سے اجڑ نہ جائے. وہ بڑے دکھ سے آج ماضی کے دریچوں کو بہا کر رہی تھی. کپ کپاتے ہونٹوں اور بھیگی پلکوں کی اوٹ سے وہ سوچ رہی تھی امی آپ نے اپنی تارا کو کس دوراہے پر لا کر کھڑا کر دیا. ایک طرف ماں کی ممتا اور اولاد ہے اور دوسری طرف تارا کا سہاگ. ماں بولے وہ ممتا کو چھوڑ دے تو وہ بدنام ہوتی ہے, اور اگر ممتا کو پکڑے تو اس بات کا اعتراف سہاگ کی موت ہوگا. تم نے ماں اپنی بیوہ بیٹی کی مانگ میں افشاں تو بھر دی, مگر آج دیکھو وہ کتنی بے بس ہے. نہ جانے دانش کا رویہ کٹھور کیوں ہوتا جا رہا ہے. شاید وہ میرے رویے سے جھنجھلاتے ہوں گے. ماں دعا کریں کہ تارا اپنی ڈوبتی کشتی کو بچا سکے. پل کا جھوٹ میری زندگی کا عذاب بن گیا. تارا کو اطمینان تھا کہ دانش کی چھٹیاں کل یعنی پیر سے شروع ہو رہی ہیں. وہ مانی اور شانی سے ملنے گئی تو معلوم ہوا کہ دونوں بچے بیمار ہیں. وہ انہیں بیماری کی حالت میں چھوڑنا نہیں چاہتی تھی مگر پھر بھی مجبوراً اسے آنا پڑا. اور جب وہ پریشان سی گھر میں داخل ہو رہی تھی تو دانش ٹی وی لاؤنج میں پہلے سے بیٹھے تھے. اس نے سامان کی ٹوکری ہاتھ میں لے رکھی تھی. ارے آپ اتنی جلدی آ گئے؟ ہاں آج سے چھٹی لے لی ہے. تم کہاں گئی تھیں؟ ارے وہ میں بازار گئی تھی کچھ سبزی ترکاری لینے کے لیے. تارا گھبرا کر بولی. مگر میں تو تمہیں پورے ہفتے کا سودا لا کر دیا تھا.
ہاں ایسا تھا کہ ہری مرچیں وغیرہ ختم ہو گئی تھیں، اور ہاں آج کل پھول گوبھی بہت اچھی آئی ہوئی ہے، سوچا کہ گوشت میں ڈال کر پکا لوں، وہ لینے گئی تھی اور دانش جھنجھلا کر رہ گیا۔ وہ تارا کچھ الجھی پریشان سی لگ رہی تھی۔ دانش ہفتے بھر تک گھر ہی میں ڈٹا رہا۔ ایک روز وہ 2 گھنٹے کا کہہ کر گیا تو فوراً ہی تارا بھی مانی اور شانی کی طرف چلی گئی۔ وہ دونوں بہت بیمار تھے، بخار ٹوٹتا ہی نہ تھا، ضد کرتے کہ امی آپ نہ جائیں، مگر تارا مجبور تھی۔ وہ وہاں سے بہانہ کر کے چلی آئی۔ گھر میں دانش ملا تو ایک تلخ سی مسکراہٹ لیے اس کا منتظر تھا۔ کہاں سے آ رہی ہو؟ جی وہ میں بازار گئی تھی۔ جھوٹ بکتی ہو، یہ کیوں نہیں کہتی ہو کہ اپنے یار اپنے دلدار سے ملنے گئی تھیں؟ نہیں بخدا دانی نہیں، یہ جھوٹ ہے، مجھ پر الزام ہے، بہتان ہے، تم آوارہ ہو۔ نہیں نہیں، ہاں شادی کے بعد سے لے کے ایک دن بھی اب تک تم نے میری وفاداری میں نہیں گزارا، ایک ایک پل مجھے دھوکہ دیا ہے۔ دانی آپ غلط سمجھ رہے ہیں، آپ کو کسی نے غلط کہا ہے۔ میرا فیضو، میرا نوکر جھوٹ نہیں بول سکتا۔ فیضو نے کیا کہا ہے؟ حیرت سے تارا چونک پڑی۔ یہی کہ تم شادی کے بعد سے روزانہ گھر سے باہر جاتی ہو، 2-3 گھنٹے کے بعد واپس آتی ہو، میرے آنے سے پہلے گھر آ جاتی ہو۔ فیضو کون ہوتا ہے میاں بیوی کے معاملات میں دخل دینے والا؟ میں بتاؤں گی کہ کہاں جاتی ہوں اور کیوں جاتی ہوں، اگر ابھی نہیں مناسب وقت پر۔ اور پھر اس تلخ گفتگو کے بعد دونوں کے درمیان کوئی گفتگو نہ ہوئی۔ 4-5 دن کی چھٹی کے بعد دانش آفس کا کہہ کر چلا گیا۔ تارا 5 دن سے بچوں کے پاس نہ جا سکی تھی۔ وہ سیدھی دوڑی خالہ کے گھر پہنچی تو اسے یہ اندوناک خبر سننے کو ملی کہ ماں نے 4 دن پہلے انتقال کر گیا، اور تارا پچھاڑیں کھانے لگی۔ ماں بھی وہاں موجود تھیں۔ وہ چیخ کر روئیں، امی آپ نے مجھے کس دوراہے پر کھڑا کر دیا، نہ میں بچوں کو اپنا کہہ سکتی ہوں اور نہ شوہر میرا بن سکتا ہے۔ دانش کے دل میں نفرت کی جو چنگاری بھڑک اٹھی ہے، اس کو کیسے ٹھنڈا کیا جائے؟ بولے امی بولے، آپ کا ایک جھوٹ میری اولاد مجھ سے چھین کر لے گیا، اور میں مرتے دم اس کی صورت کو بھی نہ دیکھ پائی، اسے سینے سے نہیں لگا پائی، اور ادھر گھر کے نوکر نے گھر میں آگ لگائی ہے کہ میں 2-3 گھنٹے گھر سے غائب رہتی ہوں۔ دانی کو مجھ پر شک ہے۔ بولی امی اب میں کیا کروں؟ اور ذرا ہی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی تو تارا کی چھوٹی بہن لبنہ نے دروازہ کھولا۔ دولہا بھائی آپ؟ ہاں میں، کہاں ہے وہ تمہاری بدذات بہن، بد کردار؟ یہ کس گھر میں تم لوگوں نے فحاشی کا اڈا بنا رکھا ہے؟ دولہا بھائی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کس یار سے ملنے آتی ہے روز تمہاری بہن؟ میری آنکھوں میں دھول جھونک کر یہاں رنگ ریلیاں مناتی ہے، اور پھر کسی کے گناہ کا پل لیے پھرتی ہے۔ خدا کے لیے چپ ہو جائیے، یہ کوئی چکلا خانہ نہیں ہے، یہاں پر مجرا نہیں ہوتا ہے دولہا بھائی، یہ ہماری خالہ کا گھر ہے، آپ زبان سنبھال کر بات کریں۔ میں آج اور ابھی تارا کو طلاق۔ اور دوسرے ہی لمحے تارا کا سنسناتا ہوا چانٹا دانش کے گال پر پڑا، جو نہ جانے کب دوسرے کمرے سے آ گئی تھی۔ تم ایک نوکر کے سکھائے میں آ کر مجھے طلاق دینے آئے ہو؟ پہلے حقیقت جان لو، سمجھ لو کہ میرا دلدار کون ہے، کیا ہے، پھر جو فیصلہ کرنا چاہو کرنا۔ اور تارا دانش کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتی ہوئی دوسرے کمرے میں لے گئی، جہاں شانی نقاہت سے آنکھیں بند کیے پڑا تھا۔ یہ ہے میرا دلدار، میرا یار، یہ ہے دانش، میرا خون، میرا ایک بچہ دماغ کی رگ پھٹ جانے سے مر گیا، اور میں کتنی بد نصیب ہوں کہ اپنے مانی کو مرتے دم دیکھ بھی نہ سکی، مل نہ سکی، اور اب میرا دوسرا بچہ لبے گور ہے۔ میں اسے کیسے چھوڑ دوں؟ کیسے دانش، کیسے؟ میرے بچے کو میری ضرورت ہے، میرا بچہ مامتا کی گرمی پا کر جی اٹھے گا۔ تم جو چاہو فیصلہ کرو، مگر دانش میں تم سے اب اور جھوٹ نہیں بول سکتی۔ ہاں اب نہیں بول سکتی۔ اور تارا وہیں بے ہوش ہو گئی۔ وہ حیران سا تارا اور اس بچے کو دیکھتا رہا، اور جب تارا کی امی نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، دانش بیٹے تارا بے قصور ہے، خطاوار ہم ہیں، ہم نے اس دوری اذیت سے اپنی بیٹی کو دوچار کیا، مگر اس بچی کی کہانی ڈوب بھری ہے، امی میں سمجھا نہیں۔ دانش بیٹے جب تارا بہت چھوٹی سی تھی تو اس کا نکاح کر دیا تھا، پھر رخصتی اس کے میٹرک کے بعد 14 سال کی عمر میں ہو گئی، مگر اس کی شادی کو صرف 15 ہی روز ہوئے تھے کہ جنگ چھڑ گئی تھی بنگلہ دیش بننے کے لیے۔ میرے جوان بیٹے اور تارا کے میاں کو ایک ساتھ رسیوں سے باندھ کر گولیوں سے چھننی کر دیا گیا۔ میرا دوسرا جوان بیٹا بھی خون میں لت پت تھا، اور تارا کے ابو زخمی ہو گئے تھے۔ ہم نے وہ دلدوز مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے بیٹے، اور تارا میری بچی کو پھٹتے غم سے 1 ماہ تک بول نہ سکی تھی۔ پھر میں اپنی 3 بیٹیوں، ایک شیرخوار بیٹے اور شوہر کے ساتھ مغربی پاکستان آ گئی، اور یہاں ان منہ بولی بہن نے ہماری مدد کی، تو آج ہم عزت چھپانے کے لائق ہوئے۔ تارا کے کراچی میں آ کر 2 جڑواں بچے پیدا ہوئے۔ تارا کی ان خالہ نے جن کے کوئی اولاد نہیں تھی، انہوں نے بچے رکھ لیے، اور ہم نے تارا کی کم عمری دیکھتے ہوئے اس کی شادی کے چکر میں
ہم پڑ گئے اور ہم نے تمہارے ساتھ اس کی شادی کر دی، مگر وہ ماں تھی نہ بیٹے۔ بچوں کی جدائیوں سے روزیاں کھینچ لاتی تھی اور تم بدگمان ہوتے چلے گئے۔ دانش بیٹے، سارا قصور مجھ دکھیاری ماں کا ہے جس نے جیتے جی اپنی بچی کو نفرت کے دوراہے پر لا کھڑا کیا۔ مجھے اور تارا کو معاف کر دو بیٹے۔ میری بچی بڑی دکھی ہے مگر اس کا دامن داغدار نہیں، اسے معاف کر دو بیٹے، اسے معاف کر دو۔ تارا کی امی دانش کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولیں تو دانش نے ایک دم ان کے ہاتھ پکڑ لیے۔ امی، مائیں کہیں بیٹوں کے سامنے ہاتھ جوڑا کرتی ہیں؟ امی، کاش آپ لوگ مجھے یہ سب باتیں پہلے بتا دیتے تو آج شک کی دیوار نہ کھڑی ہوتی۔ تارا کی طرف سے میرے دل میں کوئی بات نہیں، اور ہاں امی، آپ کے 2 بڑے بیٹے شہید ہو گئے تو کیا ہوا؟ مجھے اپنے بیٹوں کی طرح جانیے۔ میں نے بھی جو کچھ غلط سلط تارا کو کہہ دیا اسے معاف کر دیجیے۔ میں تارا کو اب کبھی دکھی نہیں ہونے دوں گا، اب کبھی نہیں، اور آج سے شانی بھی میرا بیٹا ہے۔ آج سے شانی اپنی امی کے پاس رہے گا۔ تارا بے ہوش تھی اور اسی حالت میں اسے اسپتال لے جانا پڑا۔ دانش کی طرف سے دیا گیا صدمہ اتنا شدید تھا کہ بچہ نہ بچایا جا سکا۔ شانی بھی اسی اسپتال میں داخل تھا، مگر اب وہ اچھا تھا، اور جب تارا کو ہوش آیا تو اس کے پاس صرف دانش تھا جو پیار بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ دانش آپ؟ ہاں تارا، جو کچھ بھی ہوا انجانے میں ہوا۔ تمہاری ایک بھول، تمہاری ایک غلطی اور میرا شک، دونوں نے مل کر ہماری زندگی میں تلاطم پیدا کر دیا۔ مگر آج تارا میں نے حقیقت کو پا لیا، اور میں نادم ہوں اپنے اس رویے کے لیے جو میں نے تم سے مہین اور روا رکھا۔ نہیں دانی، آپ مجھے معاف کر دیں۔ میں نے ڈر اور خوف کی خاطر آپ کو کچھ بھی نہیں بتایا کہ کہیں آپ میری گزشتہ زندگی کے بارے میں جان کر مجھ سے بدظن نہ ہو جائیں۔ تارا، شانی ہمارا بیٹا ہے، اسے اب تم کبھی اپنے سے جدا نہیں کرو گی، یہ میرا حکم ہے، جانتی ہو وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اور ہاں، ہم نے اس لائی کی شک و شبے کی قیمت اپنے بچے کی قربانی کی صورت میں دے دی ہے۔ مگر تارا، رونا نہیں، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اب ہم انشاءاللہ خوش و خرم رہیں گے۔ کاش میں اپنے شک کو دور کرنے کے بجائے اس کے لیے انتظار کرتا۔ فیضو کے بتانے پر فوراً نہیں تم سے پوچھ گچھ کر لیتا تو حالات یوں نہ بگڑتے، اور فیضو کو تو میں نے آج ہی نوکری سے الگ کر دیا ہے۔ وہ مجھے تمہارے خلاف بھڑکاتا رہا، گمراہ کرتا رہا، طرح طرح کی دنیا کی کہانیاں سناتا رہا کہ صاحب فلانی عورت کا یہ قصہ تھا کہ وہ گھر سے بھاگ گئی، اور فلانی عورت کی یہ داستان تھی، مگر یہاں کچھ بھی نہ تھا۔ مجھے معاف کر دو تارا، کبھی کوئی بھول نہ ہوگی، کبھی نہیں۔ اب مجھے کبھی کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ اور ہاں، تمہارا دلدار بھی ٹھیک ہے۔ میرا دلدار؟ ہاں، تمہارا دلدار، تمہارا بیٹا شانی۔ پھر دانش نے آواز دی، شانی بیٹے جلدی آئیں ممی کے پاس۔ اور گیلری میں کھڑا شانی دوڑ کر آیا، ماں سے لپٹ گیا۔ امی، اب تو آپ اور ابو دونوں میرے پاس رہیں گے نا؟ ہاں بیٹے، ہم آپ کے پاس نہیں بلکہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ اور پھر اسپتال سے چھٹی کے بعد دانش تارا کو لے کر مانی کی ننھی منی قبر پر فاتحہ پڑھنے گیا، اور اس ننھے بچے کی قبر پر جو دنیا میں آتے ہی مر گیا تھا، اور تب پھول کی چادر بچوں کی قبروں پر ڈال کر تارا دانش کے سینے سے لگ کر بے تحاشا روئی۔ نہیں تارا، ہمارے 2 دلدار، 2 پیارے گئے ہیں، مگر ایک دلدار تو زندہ ہے نا۔ اللہ نے ہماری الجھنیں دور کی، اس کا شکر ہے۔ آؤ، اب کبھی نہیں رونا۔ آج تمہارے دانی نے تمہارے سارے دکھ اپنے دامن میں سمیٹ لیے۔ آؤ واپس چلیں۔ اور وہ لوگ ہولے ہولے قدموں سے باہر آ گئے۔ اور اسی کے ساتھ میری یہ کہانی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویورز، اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب بھی کریں، اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجیے، کیونکہ اگلی جو کہانی میں ڈال رہی ہوں وہ 75 نمبر کی کہانی ہوگی، اور اس کا نام ہے پرچھائیں۔ یہ بھی بڑی اچھی کہانی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ اور اب یہ ہے کہ ہم اپنی لائبریری بنا رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے، اپنی ویڈیوز کی، جس میں آپ کتابیں پڑھ بھی سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں۔ تو امید ہے آپ لوگ سب بخیر ہوں گے۔ اب اس کے بعد میں ماشاءاللہ آنے والے رمضان میں پھر عید کی بھی کہانی ڈالوں گی۔ ابھی میں آپ کو اگلی 75 نمبر کی کہانی ہماری ہوگی پرچھائیں، وہ بھی میری تیسری کتاب پانی کے بلبلے سے ہوگی۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔